बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जनवरी की 22 तारीख बुध का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रखता हूँ। मोहसिन नकवी ये जो वहां गए हैं और ये जो दावे किए जा रहे थे पाकिस्तानी मीडिया पर कि मोहसिन नकवी ने ट्रंप की हलफबरदारी में शिरकत की, दो नंबरी किस तरह से बेनकाब हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो मोहसिन नकवी एक गाला डिनर में मौजूद थे, वहां कैसे गए थे ये मैंने एक सहाफ़ी दोस्त से, एक इनसाइडर से मालूम किया है, ये भी मैं आपके सामने रख दूंगा। और वहां जहां गाला डिनर में गए थे वहां भी एक बड़ा भंड मारा है। ये भंड क्या है मोहसिन नकवी की जानब से जो मारा गया है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले यहीं से बात शुरू करते हैं। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से दो बहुत अहम खबरें हैं और खबरें बहुत अच्छी नहीं हैं। ये खबरें अल्लाह करे कि दुरुस्त ना हो, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, दो खबरें मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, इनकी बात करेंगे। और इसके साथ साथ बात करेंगे इस वीडियो में कि नैब ने मलिक रियाज के हवाले से क्या कहा है। सबसे पहले बात मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी के हवाले से हमारे यहाँ कुछ रात गए वीडियो आई। उस वीडियो में दिखाया गया कि जो कैपिटल वन अरीना है वहां पर मोहसिन नकवी जा रहे हैं, एक साहब उनके साथ चल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने एक अलग रंग की पतलून, एक अलग रंग का कोट पहना हुआ है, काले रंग का मफलर गले पर नजर आ रहा है, ठंड थी बहुत। मोहसिन नकवी वहां चलते हो जा रहे और पहली जो सफ है उसकी तरफ चलते हो जा रहे। पहली सफ में बिठाया हुआ नहीं दिखाया गया मोहसिन नकवी को। अब ये वहां देखने गए थे, कुछ करीब से वापस आए और जो बंदा था वो साथ चलता हुआ और वही देख रहा था कि कहां तक जा रहे हो, मैं नजर रखूंगा। या ये उनका प्रोटोकॉल था, दावा किया गया प्रोटोकॉल। अगर आपने टिकट खरीदा और आपको अपनी सीट पता ना हो तो पाकिस्तानी सिनेमा में भी होता है कि बंदा आपको बिठाकर आता है कि ये रो, ये वाली सीट आपकी, ये आपकी जगह है। तो अब ये प्रोटोकॉल था या क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन जो वीडियो हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने ट्वीट की उसमें मोहसिन नकवी वहां तक चलते हुए गए और फिर उसके बाद सीन बदला उसी वीडियो में। और मोहसिन नकवी एक हॉल में, और उस हॉल में जब वो मौजूद हैं तो वहां वो एक गैदरिंग, एक गाला डिनर है, उसमें कुछ लोग बैठे हुए, गिनती के लोग हैं। वहां मोहसिन नकवी माइक पकड़ के दो चार जुमले अदा करते हैं और माइक वापस कर देते हैं। ये कैसे हुआ और ये क्या था? देखिए, ये था गालिबन 2 रोज पहले का वाकया। तो जो ट्रंप की हलफ बर्दारी उससे 2 रोज पहले का वाकया, वॉशिंगटन में गाला डिनर था। जब इतनी बड़ी तकरीब होने वाली हो तो छोटी मोटी चीज़ें धड़ाधड़ हो रही होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर। अमेरिका में कॉकस काम करते हैं। एक पाकिस्तान कॉकस था जिसकी शीला जैक्सन ली पाकिस्तानी कॉकस के लिए काम करती थी, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद टॉम स्वाजी उसके लिए काम करते हैं और पाकिस्तानी ही उनको इस कॉकस के लिए लेकर आते हैं। तो मोहसिन नकवी की वहाँ जो शिरकत है, मेरे जो वहाँ एक जानकार दोस्त हैं उनके मुताबिक उनके जरिए मुमकिन हुई है। मोहसिन नकवी उस गाला डिनर में शरीक हुए हैं। मोहसिन नकवी को जहां वो जाना चाह रहे थे वहां अगर जाने की बात की जाए, जहां हलफ बर्दारी हो रही थी, तो उसके तो आसपास भी नहीं जाने दिया गया। ये हमारे दोस्त हैं उमर इनाम, उन्होंने खबर में ट्विटर पे जो बताया है तो बड़ी ठीक ठाक तरीके से, बड़ी सख्त उनकी लिखाई है, वो मैं पढ़ भी नहीं सकता। मोहसिन नकवी साहब को वहां पर उन्होंने किन लफ्जों में खिराज मोहब्बत पेश किया है वो आपके सामने रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन एक भंड मारा है। ये भंड क्या है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये जब वहां गए हैं तो उस कॉकस में या उस गाला डिनर में जो पाकिस्तानी कॉकस का बंदा उनको ले गया, कॉकस तो नहीं था, तो उस ग्रुप का जो बंदा उनको ले गया, वहां पर हुआ ये कि एक तकरीब जब हो रही थी तो हमारे सामने एक तस्वीर आई। उस तस्वीर में एक तहरीर लिखी हुई थी एक बोर्ड पर और उस पर लिखा होता न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। अब ये जो न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना है, ये क्या है? ये है एक अदद ग्रुप। इसके बारे में इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन ये है कि द न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना इज अ राइट विंग टू फार राइट पॉलिटिकल मूवमेंट और लॉबी ग्रुप क्रिएटेड बाय गुओ वेंगुई एंड स्टीव बैनन विद द स्टेटेड एम, इनका ये ऐलानिया मकसद है टू ओवरथ्रोइंग द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एज द चाइनीज गवर्नमेंट। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ये ओवरथ्रो कर दें, निकाल बाहर करें। तो हमारे तो चाइना से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे वहाँ जो गए हैं वहाँ कर क्या रहे हैं?
ہم امریکہ کو ان کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے، امریکہ کو یہ دکھانے کے لیے اور پاکستانیوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا بندہ موجود ہے، ہم چینیوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ٹیگ کرنا شروع کر دیا چینی سفارت خانے کو کہ یہ محسن نقوی جہاں موجود تھا وزیر داخلہ، وہاں کیا ہو رہا تھا۔ یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے۔ تو اگر ایک جگہ شرکت کر لی تھی تو وہاں ہوا کیا ہے، تصویروں میں نظر کیا رہا ہے، بہت ہی بڑی مصیبت بن سکتی ہے جو غلطی کی گئی ہے ہمارے سفارتی حکام کی جانب سے، جو وزیر داخلہ کو اس تقریب میں داخل کرانے میں ناکام رہے۔ ایک اور چیز ہوئی، ڈاکٹر شزرا منصب، یہ مسلم لیگ نون سے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری برائے خارجہ امور ہیں، یہ وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں موجود تھیں۔ ان سے سوال ہوا کہ محسن نقوی صاحب کس کیپیسٹی میں گئے ہیں، بلاول گئے یا کوئی اور گیا یا نہیں گیا، کیونکہ خارجہ امور کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میری معلومات کے مطابق کوئی پاکستان سے آفیشلی انوائٹڈ نہیں تھا۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، حکومت کا بھی ہمارے سامنے بیان آ گیا، ظاہر ہے کہ محسن نقوی حکومت کے تو ہیں نہیں۔ ایک اور چیز بہت اہم خبر ہے، یہ شاید اس سے بھی اہم خبر ہے، کانگریشنل ہیئرنگ پاکستان کے معاملات پہ، یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے پاکستان میں جبر کی فضا پر اپنا موقف دنیا میں مختلف ممالک، مختلف گروپس کے سامنے، اداروں کے سامنے رکھتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، تو کانگریشنل ہیئرنگ امریکہ میں، اس کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیات سے جڑی ایک شخصیت ہمیں وہاں نظر آ سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں، یہ شخصیت ہمیں وہاں نظر آ سکتی ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے اور ہم کیا ان کے منہ سے سنتے ہیں اور وہاں سے کیا رد عمل آتا ہے، لیکن یہ بہت اہم خبر ہے کہ وہاں کون ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ ابھی نہیں بتاتے، تھوڑا سا اس کو ہونے دیتے ہیں، پھر آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد نیب نے ایک تنبیہ جاری کی، ایک وارننگ جاری کی، لیکن اس وارننگ سے پہلے منصور علی شاہ صاحب کی بات، سینئر پیونی جج سپریم کورٹ آف پاکستان، جن کو چیف جسٹس بننا تھا، پھر عدالت کا بازو مروڑ کر 26ویں آئینی ترمیم کر کے، بندے اٹھا کے غائب کر کے جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، اب اس کے بعد خبریں آ رہی ہیں دو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے۔ یہ جو عدالت میں پھڈا ہے نا، یہ پھڈا بہت ٹیکنیکل ہے نا، کہ کیس لگے گا نہیں لگے گا، سماعت ہوگی نہیں ہوگی، توہین عدالت، ڈی لسٹ نہیں ابھی تک لسٹ پر ہے، کاز لسٹ، اس کو چھوڑ دیجیے۔ خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب سے ناراضی بڑھ گئی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب جو مسلسل اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں عدالت کے معاملات میں، تو منصور علی شاہ صاحب سے ناراضی بڑھ گئی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کے سلسلے میں دو کوششیں ہوں گی۔ ایک کوشش یہ ہوگی کہ منصور علی شاہ صاحب کو یہ جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے، ججز کمیٹی، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ہے، جو طے کرے گی کہ بینچ کیسے بنے گا، اس کمیٹی سے نکالا جائے۔ ایک کوشش یہ ہوگی، خبر دینے والے خبر دینے کہ ایک کوشش یہ ہوگی کہ منصور علی شاہ صاحب کو یہاں سے نکالا جائے۔ بہت اہم ہے، ابھی تک اس کمیٹی میں جو سپریم کورٹ کے ریگولر بینچز کے لیے ہے، وہاں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور امین الدین صاحب ہیں۔ تو اب کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے منصور علی شاہ صاحب کو نکالا جائے۔ کیا ہوگا طریقہ کار؟ آسان ہے، یعنی اس میں یہ بتا دیا جائے کہ ایک ہوں گے چیف جسٹس، ایک ہوں گے امین الدین صاحب، اور ایک ہوگا بندہ جو چیف جسٹس کی چوائس کا ہوگا۔ پہلے بھی یہی کیا گیا تھا کہ ایک چیف جسٹس ہوں گے، ایک سینئر پیونی جج ہوں گے، اور ایک بندہ ہوگا جو چیف جسٹس کی چوائس کا ہوگا۔ تو اس میں امین الدین صاحب ڈال دیے گئے تھے اور اس وقت منیب اختر صاحب کو نکال دیا گیا تھا۔ اب کی بار بھی کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اگر طریقہ کار کچھ اختیار کرنا ہو، مشکل کام نہیں ہے۔ دوسری جو خبر ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے۔ خبر یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو سپریم کورٹ سے ہی نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اس سلسلے میں کچھ دوست کہتے ہیں کہ جو کاغذات ہیں ان پر جو گرد جمی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا کر کاغذات نکال کر کچھ کام کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے اشارے دیے جا رہے ہیں، یہ ایک دو ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی دیے گئے ہیں مخصوص صحافیوں کی جانب سے، کہ منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل موو کیا جا سکتا ہے، ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں کچھ کیا جائے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب سے ناراضی بڑھ گئی ہے۔ تو دیکھیے کیا بنتا ہے۔ اس وقت ہم پاکستان کی عدالت کو بے وقت، بے توقیر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے سے تھا، عدالت کے فیصلے نہ ماننے کا۔ یہ سیاسی اور غیر سیاسی طاقتوں کی جانب سے صاف طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں مانیں گے عدالت کے فیصلے، اور ہم نے دیکھا کہ نہیں مانے۔ یہ ایک شخص کی مخالفت میں، عمران خان کی مخالفت میں سب کچھ کیا گیا تھا۔ 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے، پھر وقت پر انتخابات نہیں ہوئے، پھر اس کے بعد انتخابات چوری ہوئے، قاضی فائزی صاحب بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے
جو چاہیے ملے گا وہ کر کے دکھایا، وہ سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ نہیں تو پھر 26ویں آئینی ترمیم، یہ چیزیں ہو گئی تھیں۔ تو اب منصور علی شاہ صاحب اگر کچھ مشکل پیدا کریں گے تو اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی ہمیں ایک عدد ایفرٹ نظر آ رہی ہے منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں۔ اب آ جائیے بات نیب کی۔ نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور یہ کہا گیا ہے اس پریس ریلیز کی جانب سے کہ نیب ایک قومی احتسابی ادارے کے طور پر عوام الناس کو دھوکہ دہی اور جال سازی کے ذریعے لوگوں سے ناجائز ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر دن رات پیسے بٹورنے والے عناصر کے متعلق آگاہ کرتا رہا ہے۔ نیب کے پاس اس وقت بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض اور دیگر افراد کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات زیر تفتیش ہیں۔ نیب کے پاس اس بات کے مضبوط شواہد موجود ہیں کہ ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی راولپنڈی اور نیو مری میں سرکاری بلکہ نجی اراضی پر بغیر این او سی قبضہ کیا۔ ملک ریاض نے بغیر اجازت نامے کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کرتے ہوئے لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر پشاور اور جام شورو میں بھی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے بغیر این او سی کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی ہیں۔ اب جو شہر بنتے ہیں نا اس طرح سے، یہ شہر ابھی تک بن گئے ہیں 5۔ ملک ریاض اب بھی لوگوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے بھاری رقوم وصول کر رہا ہے۔ ملک ریاض اس وقت این سی اے کے مقدمے میں ایک عدالتی مفرور ہے جو کہ عدالت اور نیب دونوں کو مطلوب ہے۔ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس والا معاملہ ہے، نیب بحریہ ٹاؤن پاکستان کے اندر بے شمار اثاثے پہلے ہی ضبط کر چکا ہے، بحریہ ٹاؤن کے بے شمار اثاثے ضبط کر چکا ہے۔ نیب ملک ریاض کے مزید اثاثہ جات کو ضبط کرنے کے لیے بلا توقف قانونی کارروائی کرنے جا رہا ہے۔ ملک ریاض اس وقت عدالتی مفرور کی حیثیت سے دبئی میں مقیم ہے۔ ملک ریاض نے حال ہی میں وہاں پر بھی لگژری اپارٹمنٹ کی تعمیرات کے حوالے سے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ عوام الناس کو اس حوالے سے تنبیہ کی جاتی ہے، یہ بولڈ کر کے لکھا گیا ہے کہ وہ مذکورہ پروجیکٹ کے اندر کسی قسم کی سرمایہ کاری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر عوام ایسا کریں گے تو ان کا یہ فیل منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا۔ یعنی اگر ملک ریاض کے پروجیکٹ میں کوئی خریدے گا کچھ دبئی میں تو اسے منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا۔ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حکومت پاکستان بھی فوری طور پر اس اہم معاملے پر دبئی کی حکومت سے رابطہ کر کے آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گی تاکہ معصوم لوگوں کو اس کے دھوکے اور غیر قانونی فعل سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ترجمان نیب، یہ ملک ریاض کے معاملے میں ہوا ہے۔ القادر میں آگے جا کر عمران خان صاحب کے خلاف کیس کمزور نظر آ رہا ہے، تو ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش مجھے نظر آتی ہے یہ حکومت کی جانب سے۔ اب ایک اور کام ہے، پرابلم کیا ہے؟ یہ جو 5 شہروں کی بات ہو رہی ہے تو ابھی تک حکومت کیا سو رہی تھی؟ ملک ریاض کے اشتہار پاکستان کے تمام پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز پر، ملک ریاض کے اشتہارات پاکستان کے تمام اخبارات میں، ڈیجیٹل میڈیا پر، گوگل پر، فیس بک پر اور ویب سائٹس پر، پاکستان کی ویب سائٹس پر دھڑا دھڑ چل رہے تھے تو نیب سو رہا تھا۔ پھر ملک ریاض نے یہ جو کراچی میں زمین پر قبضہ کیا تو بحریہ ٹاؤن کیا کر رہا تھا؟ ملک ریاض نے جو کراچی میں زمین پر قبضہ کیا ہے، ملک ریاض کے معاملات میں بہت کچھ خراب ہے اور یہ تو پہلے ہی پکڑا جانا چاہیے تھا، لیکن ملک ریاض نے جو کچھ کراچی بحریہ ٹاؤن میں کیا تو نیب کیا کر رہا تھا؟ اور ملک ریاض کا جس نے کراچی میں ساتھ دیا، نیب کیا کر رہا تھا؟ ایک عام آدمی کو پکڑیں گے آپ، اور ملک ریاض کو یہ جو کراچی کی ساری زمین لے کر دی ہے تو اس میں ایم ڈی اے کے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، سندھ گورنمنٹ کے، کراچی کے، پیپلز پارٹی کے لوگ کیا یہ انوالو نہیں ہوں گے؟ تو ان سے کون پوچھے گا؟ نیب پوچھے گا ان سے۔ یہ جو لاہور میں بحریہ ٹاؤن بنا ہے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون والوں سے پوچھیں گے کہ کیسے بنا ہے؟ پشاور میں بن رہا ہے، پی ٹی آئی والوں سے پوچھے۔ پشاور میں بن رہا ہے تو جو ایجنسیز کلیئرنس دیتی ہیں بڑی بڑی اور بڑے بڑے کاروباری یونٹس کو، تو ذرا ان سے بھی پوچھیں۔ پھر اس کے بعد یہاں نواب شاہ میں بھی بن رہا ہے، زرداری صاحب کے شہر میں، اس میں بھی کام ہو رہا ہے تو ان سے بھی پوچھیں۔ 7 تک چلی گئی یہ بات، مراد علی شاہ صاحب سے پوچھیں، تو ان سے تو آپ پوچھیں گے نہیں جنہوں نے لیا ہے ملک ریاض سے بلاول ہاؤس، لاہور والا بلاول ہاؤس غالباً 200 کنال پلس کی جگہ ہے، 200 کنال پلس، تو ان سے بھی پوچھیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو نواز شریف کے بیٹے سے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں خریدی گئی، ان سے بھی پوچھیں۔ ایک عام آدمی کی گردن پتلی ہے تو اس گردن پہ ہاتھ جائے گا، نیب والے ذرا پوچھیں، پکڑیں۔ تو یہ عمران خان کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بالکل ایسا ہی کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو دھر لو اور اس کے بعد توشہ خانہ کے معاملات نواز شریف کے، آصف زرداری کے آئیں گے تو آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔
اسی لیے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. آپ نے قانون کو مذاق بنا دیا, آپ نے احتساب کو مذاق بنا دیا. پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ سارا سسٹم, ساری جماعتیں, ساری طاقتیں ایک شخص کے خلاف ہیں, اور وہ ایک شخص ڈٹا ہوا ہے. وہ ایک شخص نہ بیمار ہو رہا ہے, نہ اس کے پلیٹلیٹ گر رہے ہیں, نہ وہ اسپتال میں جا رہا ہے, نہ اس کی کمر میں درد ہو رہا ہے, نہ اس کے سینے کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہے. وہ اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے. وہ جیل میں جو ڈمبل اٹھا رہا ہے اس کے سیاسی مسلز بن رہے ہیں, اور سارے لوگ اس کے سامنے سیاسی بونے بنتے جا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.